नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़श्ता 3 दिन से हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ मसलसल शादियाने बजा रही है, जश्न मना रही है। ऐसा लगता है कि हुक्मरान जमात जो है इतनी खुश जो है जितनी अभी देखने में आ रही पहले कभी नहीं थी। और उसकी वजह यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो अमेंडमेंट बिल था उसमें सेनेट में हुक्मरान जमात को जुम्मे के दिन कामयाबी हासिल हुई, जहाँ सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत थी। ताहम 5 या 6 अपोजिशन के जो अरकान हैं, जो मेंबर्स हैं, वहाँ पे मौजूद नहीं थे, जिनका ताल्लुक तमाम जमातों से था। और हद तो ये है कि खुद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन थे सेनेट में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, वो भी वहाँ मौजूद नहीं थे। इस पर फवाद चौधरी साहब सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स करते हैं। वो कहते हैं कि अपोजिशन की जमातें नो कॉन्फिडेंस वोट क्या लेकर आएंगी, जब वो सेनेट में जहाँ उनकी मेजॉरिटी थी वहाँ पर भी वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन ये सिर्फ फवाद चौधरी नहीं है, तमाम हुक्मरान जमात अपोजिशन पे भपतियाँ कसने के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शुक्रिया अदा करने में और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुबारकबाद देने में शामिल है। सबसे पहले सुनते हैं कि इस मौके पे इंटीरियर मिनिस्टर वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब का क्या कहना है। मेरा ख्याल है सबको पता लग चुका है कि सेनेट से बिल भी मंजूर होता है। अपोजिशन को ये ख्याल रखना चाहिए, ये 14-15 आदमी जो हैं ये अंदर से इमरान खान के साथ हैं, और IMF में जाना कोई शौक नहीं है, कोई खुशी की बात नहीं है, मजबूरियां हैं। 3.5 साल कौमी असम्बली में कोई बिल, कोई करारदाद, कोई हुकूमत की फेल नहीं हुई, और अब ये अदम एतमाद की जो बातें कर रहे हैं इसमें बंदे इनको लाने होते हैं। और ये ख्याल छोड़ दें, ना धरने में कुछ होगा, ना लॉन्ग मार्च में कुछ होगा, ना इमरजेंसी का मुझे पता है, ना सदारती निज़ाम का पता है। जिन लोगों ने कहा है कैबिनेट में ये कोई बात नहीं आई। डॉक्टर वसीम शहजाद जो हैं वो क्या फरमाते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से। लीडर ऑफ अपोजिशन तशरीफ लाएं ना लाएं ये उनकी स्वाबदीद है, मगर उस दिन यकीन मानिए कि हम बहुत इनके शुक्रगुजार हुए जब ये इस हाउस में तशरीफ नहीं लाए। और शायद इसी दिन के लिए शायर ने कहा था कि हुई ताखीर तो कुछ बाइसे ताखीर भी था। हुई ताखीर तो कुछ बाइस से ताखीर भी था। जब डॉक्टर वसीम भी सब कुछ कह रहे थे तो उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वहाँ मौजूद थे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जवाबी तौर पर अपना इस्तीफ़ा जो है कहा है कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल मरकज़ी क़यादत को मैंने पेश कर दिया है। क्यों, कैसे कहा उन्होंने? 27 जनवरी को आपने एजेंडा जो दिया तो जो मेरा स्टाफ है उनको मिला कोई 11:50 में। मेरे घर पे पहुंचा 1 बजे, और मैं ये समझता हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट एजेंडा, इसके लिए कुछ मौका मिलना चाहिए था कि जितने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं आप एडवाइजरी कमेटी को बुला लेते, उसमें डिस्कशन कर लेते, उसके बाद आप ऑर्डर ऑफ द डे पर ले आते। You facilitated the government. I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. Thank you. ये वो सूरत हाल है जिसमें हम डिस्कशन का आगाज़ कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब मुर्तज़ा वहाब सदीकी साहब, जो कि एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर सिंध के लॉ एडमिनिस्ट्रेशन कराची, स्पोक्स पर्सन भी सिंध गवर्नमेंट के, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी PPP सिंध के, फॉर्मर सेनेटर हैं। मेरे साथ स्टूडियो तशरीफ़ रखते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू मुर्तज़ा वहाब सदीकी साहब। PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं एक वीडियो लिंक के ज़रिए गुजरांवाला से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब भी एक वीडियो लिंक के ज़रिए मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। मुर्तज़ा वहाब सदीकी साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, वो ये कह रहे हैं कि असल में रिज़ाइन जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब क्यों रिज़ाइन कर रहे हैं? रिज़ाइन करना है तो बिलावल भुट्टो को और आसिफ अली ज़रदारी साहब को करना चाहिए इस सूरत हाल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ मुईद साहब, अगर शर्मिंदगी किसी को होनी चाहिए वो शर्मिंदगी उन लोगों को होनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ाइनेंशियल सॉवरेनिटी को गिरवी रखने की ये कहानी चलाई है, और वो कहानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों ने चलाई है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, स्पीकर रहे हैं। वो ऑन रिकॉर्ड आके कह चुके हैं कि जिस तरीके से इस बिल को मूव किया गया, जिस तरीके से एजेंडा को फ्लोट किया गया, उसके अंदर बदनीयती नज़र आती है। और ये बात उन्होंने चेयरमैन सेनेट के सामने फ्लोर ऑफ दी सेनेट के ऊपर कही है। अगर वफाकी हुकूमत ये समझती है कि बिल इतना अच्छा था, अगर वो समझती है कि उनके पास वो अददी अक्सरियत मौजूद थी,
تو پھر رات کی تاریکی میں یہ تمام چیزیں یہ کرنے رات کی کیوں تاریکی میں ہوا ہے دن کو ہوا ہے؟ بتایا گیلانی صاحب نے کہ اگر 11:15 رات کو، یعنی کہ اگر جمعے کو اس کے اوپر ڈیبیٹ کرانی ہے، ووٹ کرانا ہے، اور اگر آپ جمعرات کی رات کو 12:15 ایجنڈے کو سرکولیٹ کرتے ہیں اور رات کو 1 بجے ممبران کے گھر پہ پہنچتا ہے، گیلانی صاحب کے گھر پہ پہنچتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں بدنیتی نظر آتی ہے. اور کون سے والے گھر میں پہنچتا ہے؟ ان کے ملتان میں یا اسلام آباد میں پہنچتا ہے. وہ خود ملتان میں موجود تھے، اور ملتان میں وہ اس لیے موجود تھے کہ ان کے بڑے پرانے دیرینہ ساتھی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما غلام ربانی کھر صاحب کا سوئم تھا، تو اس لیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے سازش کی ہے، یہ کلینڈسٹائن ایجنڈا تھا؟ میں سمجھتا ہوں اگر اتنے اوپن ہوتے، اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوتے، تو یہ اتنے دن سے ویٹ کیوں کر رہے تھے؟ دے کوڈ ہیو ویری ایزیلی پریزنٹڈ دا بل آن منڈے ٹیوزڈے. تمام نمبرز چونکہ اپوزیشن کے موجود تھے، سب اسلام آباد میں موجود تھے، تو انہوں نے ویٹ کیا اس ٹائم کا. لیکن مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے سینیٹر طلحہ محمود بھی نہیں آئے، پی ایم ایل این سے مشاہد حسین سید صاحب اور نظر صادق وہاں نہیں آئیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے شفیق ترین اور نسیم احسن وہاں نہیں ہیں. تو یہ سب حکومت نے نوٹ کیا ہوا تھا تھرو ڈیجیٹل میکینزم کے نہیں ہوں گے؟ نیچرلی دیکھیں، حکومت اپنا نمبر گیم جو ہے وہ مینیج کر کے رکھتی ہے، اور وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہے تو حکومت، اس کے بعد وہ تمام وسائل ہیں. تو میں تو ان تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا، یہ ٹائپ آپریشن لگ رہا ہے تو انہوں نے ٹیگنگ کی بھی تھی الیکٹرانک. میرے خیال میں یہ معلوم کرنا اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ گیلانی صاحب کہاں پر ہوں گے یا طلحہ محمود صاحب کہاں پر ہوں گے. بڑی کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہوتی. بنیادی دیکھیں محیط صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ قانون سازی جو ہے وہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، ایک بہت بڑی آپ کے پاس امانت ہے ریاست کی اور پاکستان کی عوام کی. اس طرح چھپ چھپا کے قانون سازی نہیں کی جاتی، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا تاریخ چیپٹر ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، جہاں پر خاموش طریقے سے اتنی امپورٹنٹ لیجسلیشن جس کا بڑا سیویئر امپیکٹ پاکستان کی ریاست پہ اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام پہ آنے، اس کی انڈیپینڈنس کے حوالے سے، سوورینٹی کے حوالے سے، اس طریقے سے ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا خرم دستگیر صاحب، کیا آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ حکومت نے الیکٹرانک اور ڈیجیٹل ٹیگنگ کے ذریعے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ 6 لوگ جو ہیں یہ فلاں وجوہات کی وجہ سے نہیں ہوں گے، اور اس طرح سے انہوں نے سینٹ کا اجلاس بلا لیا جہاں انہوں نے کمال ہوشیاری کر کے انہوں نے اس کو پاس کروا لیا؟ آپ کو بھی یہی شک ہے؟ جی، یہ پارلیمانی ٹیکٹکس کا حصہ ہے. جمعے کے روز عام طور پر حاضری کم ہوتی ہے، بہت سارے اراکین اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں لوٹ جاتے ہیں تھرسڈے نائٹ کو ہی. تو جمعے کے روز اس طرح عام طور پہ کسی بھی قسم کا جو اہم قانون سازی ہے وہ نہیں رکھی جاتی. حکومت کو چونکہ ایک IMF کی طرف سے بہت سخت دباؤ کا سامنا ہے جس کے آگے عمران خان گھٹنے ٹیک چکے ہیں، تو لہذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جمعے والا کارڈ کھیل کر اپنے نمبر پورے کریں گے. اپوزیشن کو بھی میری نظر میں تو پوری طرح چوکنا اور مستعد ہونا چاہیے تھا. یہ صرف جمعے کا کارڈ ہے یا ان کو پتا تھا کہ فلاں بندہ یہاں نہیں ہوگا؟ جمعے کا کارڈ تو ان کے خلاف بھی جا سکتا تھا نا، آخر ٹائی تو ہو ہی گیا، 42 ٹائی تو ہوا ہی وہاں. جی، وہ جمعے کا ہی کارڈ تھا یا ان کو زیادہ اسپیسیفک انفارمیشن تھی؟ جی، مجھے ابھی اس کے بارے میں مزید انفارمیشن اگلے چند دنوں میں اویلیبل ہو جائے گی کہ کس قسم کا یہ کہانی بنائی گئی. نصرت صادق صاحبہ بھی علیل ہیں اور ملک سے باہر ہے، بہت عرصے سے انہیں کچھ دیر ہو گئی ہے، وہ تو بالکل اویلیبل نہیں ہے، ان کی تو موجودگی کے بارے میں کوئی بہام نہیں تھا. مشاہد حسین صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں کورونا ہے، اس کی وجہ سے وہ آئسولیشن میں ہے تو وہ نہیں آئے. تو غالباً حکومت کو یہ معلوم تھا کہ بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ کورونا کی وجہ سے یہ ایسے ایشو میں مبتلا ہیں جس میں وہ اپنے نمبر جو ہیں ظاہر کر سکتے ہیں. 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں. ایک تو ڈاکٹر صاحب، تو پختونخوا ملی عوامی پارٹی جو حکومت کے شدید خلاف ہے، اس کے بھی 2 اراکین وہاں پہ موجود نہیں تھے. اچکزئی صاحب کی پختونخوا ملی عوامی پارٹی، اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ شفیق ترین کو، نسیمہ احسان کو، سینیٹر طلحہ محمود جو ہیں، وہ دونوں سینیٹرز جو ہیں وہ خیر اپنا بہتر جواب دے سکتے ہیں، لیکن غالباً وہ کوئٹہ لوٹ گئے ہوں گے، تو ان کو خیال یہی ہوتا ہے کہ جمعے کے روز اس طرح کی اہم قانون سازی نہیں ہوگی، کیونکہ ہفتے کا آخر ہوتا ہے اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اگلے ہفتے کے لیے، اور حکومت جو ہے باقاعدہ بڑی اور اہم قانون سازی کے اوپر اپوزیشن کو اعتماد میں لیتی ہے. لیکن اس حکومت کا چونکہ ایک بلڈوزر رویہ ہے، ایک ایسے اسکول یارڈ بلی کے ہاتھ میں یہ سارے انسٹرومنٹس آ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم سب کو اس مشکل کا سامنا ہے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اپوزیشن کو چکنا اور مستعد ہونا بھی ہماری ذمہ داری ہے.
جس میں ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو آگے لے کر چلیں. لیکن اگر انہوں نے یہ بل جیت بھی لیا ہے تو یہ بل کیا ہے؟ یہ اسٹیٹ بینک کی غلامی کا جو بل ہے یا پاکستان کی جو مانیٹری پالیسی کا بازو کاٹنے کا بل ہے، یہ کون سی وکٹری ہے؟ میں تو نہیں سمجھ پایا کہ یہ کون سی وکٹری ہے. بلکہ حکومت کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ تعاون کرتے اور آئی ایم ایف کو کہتے بھائی سینٹ میں ووٹ نہیں ہے تاکہ یہ غلامی کا بل جو ہے یہ پاس نہ ہوتا. لیکن حکومت چونکہ گھٹنے ٹیک چکی ہے اور اب باقاعدہ اب درخواست کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے آئی ایم ایف نے کمال مہربانی فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنی جو میٹنگ ہے اس کو مؤخر کر دیا ہے. تو یہاں تو ایک ڈیسپریشن ہے، ایک کیپیچولیشن ہے حکومت کی جو نظر آ رہی ہے. اپوزیشن کو اپنا کام ضرور کرتے رہنا چاہیے، لیکن میں نہیں سمجھ پایا کہ ڈاکٹر صاحب اسلام نے شروع میں کہا کہ یہ شادیانے غلام بننے کا سرٹیفکیٹ ملنے کے شادیانے ہیں، یہ پاکستان کی مانیٹری پالیسی کا بازو کاٹ دینے کے شادیانے ہیں، یہ پاکستان کے جو آنے والا مستقبل ہے اس میں حکومت کو بے اثر اور کمزور کرنے کے شادیانے ہیں. اگر تو یہ اس حکومت کا مقصد ہے پی ٹی آئی کا کہ پاکستان کو غلام کرنا ہے، پاکستان کی حکومت کو مانیٹری پالیسی میں بے اثر کرنا ہے، تو پھر تو شاید یہ ضرور شادیانے بچ جائیں. ورنہ کوئی بھی شخص جو پاکستان کی ریاست کو اور حاکمیت کو بہتر دیکھنا چاہتا ہے اس بل کے پاس ہونے پر خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا. کس چیز کے یہ شادیانے ہیں؟ میرے ساتھ رہیے جناب سینیٹر ولید صاحب. بجائے اس کے کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے اپنی غلامی کے اس توق کو اور اس بل کو جہاں اس نے ٹوٹل سرنڈر عوام سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، وہ کرنے کی کوشش کرتی، کچھ سپورٹ حاصل کرتی پارلیمنٹ میں، ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے فراڈ سے، دھوکہ دہی سے ون وے دی ادر اس بل کو پاس کروایا، جبکہ حکومت کو پتا تھا کہ کم از کم 6 اراکین جو ہیں وہ اسمبلی میں نہیں ہوں گے. بالکل ایسا نہیں ہے جی، نہ کوئی دھوکہ ہوا، نہ کسی قسم کا فراڈ ہوا. یہ فل ویزیبلٹی میں اور کھلے عام ایجنڈا بنا، آرڈرز آف دا ڈے آئے، اور اگر اس کی کوئی ایسی کارروائی ہوتی جس کا یہ الزام لگا رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایجنڈے پہ یہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے. لیجسلیشن ایجنڈے پہ نہیں ہوتی کہ آپ نے تھرسڈے کی اور فرائیڈے کی رات کے درمیان میں نوٹسز سرو کیے، جمعے کے دن حاضری کم ہوتی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب ملتان میں تھے، کچھ لوگ ملک سے باہر تھے، اس کے باوجود ٹائی ہو گیا 42-42 کا. ہاں جی، اگر آپ مجھے پوری بات کرنے دیں تو یہ واضح ہو جائے گا. میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے آپ نے میرے سلسلے کو توڑا تھا. میں نے عرض کیا کہ یہ 11:40 رات کو میرے پاس ہی، میں اپنے فون میں دیکھ رہا تھا، 11:40 پہ رات کو میرے پاس یہ ایجنڈا آیا، ایک رات پہلے. اس میں آپ کہتے ہیں یہ چھپائی ہوئی کوئی بات ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا فراڈ ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں، میری بات پوری سن لیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اکثر جو مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے مان لیا ہے، you have admitted to the crime. یہ جو نہیں میں کہہ رہا ہوں، میری بات تو سن لیں یار، آپ میری بات سن ہی نہیں رہے. ابھی میں ان کے پارٹی کے لوگوں کی بھی بات ان کو سناؤں گا نا. میں تو کہہ رہا ہوں 11:40 پہ ایجنڈا آیا اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. کئی دفعہ ایجنڈا جو ہے وہ کبھی شام 7 بجے آتا ہے، کبھی 9 بجے آتا ہے، کبھی 11 بجے آتا ہے اگلے دن کا، اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ 10 یا 10:30 بجے، کیونکہ جمعے کو نارملی 10:30 بجے اجلاس شروع ہوتا ہے، تو کوسچنز اینڈ آنسر جو ہیں وہ 9 بجے صبح ملتے ہیں، اس سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے. یہ ہو جاتا ہے کبھی، کیونکہ وہ ان کا والیوم بہت زیادہ ہوتا ہے. میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ فراڈ تب ہوتا ہے بقول ان کے، یا کسی قسم کی جو ہے سازش جو ہے اس وقت ہوتی ہے جب ایجنڈے پہ کوئی چیز ہو ہی نہ، ایجنڈا ایڈوانس میں آتا ہے نا، ایجنڈے میں کوئی چیز ہو ہی نہ، اور وہاں بیٹھے بیٹھے سپلیمنٹری ایجنڈا آ جائے، جو اکثر یہ لوگ کرتے رہے ہیں، PPP اور PMLN اکثر کرتے رہے ہیں کہ سپلیمنٹری ایجنڈا موقع پہ لے آتے ہیں اور اس کو اس طرح سے منظور کراتے ہیں. اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جمعے کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے ذرا اس پہ بھی غور کیجیے گا. جب سے یہ سال شروع ہوا، بزنس ایڈوائزری کمیٹی جو سینٹ کی ہے اس میں طے ہو گیا تھا کہ جی سینٹ کے جو اجلاس ہیں وہ پیر اور منگل کو ہوں گے، 2 دن کی ریسیس ہوگی، بدھ اور جمعرات، اور جمعے کو اجلاس ہوگا. اور جو یہ پچھلا ویک ہے جس میں یہ کارروائی ہوئی، پچھلے ویک کے بارے میں ہر ایک مطلب یہ یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اپنا ذرا ٹریک ریکارڈ دیکھیں پارلیمنٹ کا. یہ تو شو مارتے ہیں کہ میں کبھی غیر حاضر ہی نہیں ہوا پارلیمنٹ سے، یہ نیشنل اسمبلی کے جب یہ ممبر ہوتے تھے اور وزیر اعظم پاکستان ہوتے تھے. میں ان کو تو چھوڑ دیں،
بچے بچے کو اس بات کا پتا تھا کہ اس ویک میں وہ کسی بھی دن آ سکتا ہے. اب وہ منڈے کو نہیں آیا, منڈے کو پرائیویٹ ممبرز ڈے ہوتا ہے, ٹیوزڈے کو نہیں آیا پرائیویٹ, مطلب یہ تو کوئی مطلب بہت بڑا بے وقوف اور احمق اور نالائق شخص ہوگا جو یہ سمجھتا ہو کہ جمعے کو یہ نہیں آنا. ان سب کو پتا تھا ٹائم لائن کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں, اتفاقی بات یہ ہے کہ منڈے کو سیشن ہوا پچھلے ہفتے, ٹیوزڈے کو صبح ہوا سیشن. مجھے بھی اپنا کوئی پروفیشنل کام تھا, میں رات کی فلائٹ سے کراچی گیا, یہ ٹیوزڈے کو ہوا. رات کی فلائٹ سے کراچی گیا تو پیپلز پارٹی کے 2 سینیٹرز میرے ساتھ اس فلائٹ پہ تھے اور میرے برابر کی سیٹوں میں بیٹھے ہوئے تھے. اور ہم, ظاہر ہے ہمارے دوست ہیں, کالیگ ہیں, ہم آپس میں جہاز میں گفتگو بھی کر رہے تھے. جہاز اترا تو میں نے کہا جی آپ واپس کس دن جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جمعے کی صبح 7 بجے کی فلائٹ سے جا رہے ہیں واپس, جو کہ 9 بجے پہنچ جاتی ہے. اجلاس 10:30 بجے تھا. یہ ان کے منہ سے میں نے سنا. 2 سینیٹرز جو تھے, شہادت عوان صاحب اور ایک جام صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں کہ ایک دن بھی مس نہیں کرنا. یہ ان کی پارٹی کی, یہ وہ کہہ رہے ہیں. اور پھر ان کے اپنے لیڈر نہیں آتے اس دن, لیڈر آف دی اپوزیشن خود, ان کی کرسی خالی ہے. میں بھی کراچی سے واپس پہنچا ہوں. اگر پارٹی کو اسٹینڈنگ انسٹرکشن تھی تو فواد چودھری صاحب پھر کیوں فرما رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کو اور آصف علی زرداری صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے؟ اگر آپ نے تو خود ثابت کر دیا کہ پارٹی کی انسٹرکشنز تھی, پارٹی کا پیپلز پارٹی کی, تو انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو ریزائن کر دینا چاہیے. میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو میں جانتا ہوں. میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو میں جانتا ہوں. جی فواد صاحب سے آپ پوچھ لیں وہ کیا جانتے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ان سب کو ہدایات تھی کہ یہ آئے, اور وہ آئے. اور یہاں تک کہ میں بتا دوں کہ ہمارے اپنے ایک سینیٹر جو ہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا یوسف رضا گیلانی صاحب, کہ ان کو رات کو 12 بجے پتا لگا. ہمارے اپنے ایک سینیٹر جو پرنس احمد ہیں کلات کے, وہ ان کے پاس فلائٹ نہیں تھی, وہ بائی روڈ چلے اور رات کو پتہ نہیں 11 گھنٹے کی روڈ جرنی کر کے آئے وہاں تک پہنچنے کے لیے. سب کو پتا تھا کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا, ایجنڈا سب کے پاس تھا. اور شاہ محمود صاحب نے تو ان کو کہا ہے گیلانی صاحب کو میرے ساتھ آ جاتے ہیں. صاحب مجھے بریک لینے دیجیے. یہ بالکل کو یہ میں ایک بات عرض کر دوں کہ کسی قسم کی کوئی فراڈ. ٹھیک ہے, سینیٹر ولید اقبال صاحب نے اپنا جو مدعا پیش کیا, انہوں نے جو ایویڈنسز ہمارے سامنے رکھی, جو شواہد رکھے, جو آرگومنٹس رکھے, اسے سن کے کم از کم بظاہراً آن دا فیس آف اٹ تو یہی لگتا ہے کہ جو لوگ نہیں آئے وہ کچھ سوچ کے ہی وہاں پہ نہیں آئے, کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہوگی. اس میں مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم ہے. جب بات شروع ہوئی تو ایسا لگتا تھا کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کے پاس بڑا اسٹرانگ کیس ہے, پھر بات آگے بڑھی تو ایسا لگتا تھا کہ خرم دستگیر صاحب کے پاس بڑا اسٹرانگ کیس. لیکن آخر میں جب سینیٹر ولید اقبال صاحب نے اپنا آرگومنٹ پیش کیا تو لگتا ہے ان کے پاس بھی بڑا اسٹرانگ کیس ہے. اور سینیٹر ولید اقبال صاحب ہی کے آرگومنٹ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. دیکھیں, سینیٹر ولید اقبال کے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کے ساتھ وہ ٹریول کر رہے تھے, جہاز میں تھے. انہوں نے ان کو بتایا کہ ہمیں اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں اور ہمیں پتہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آئٹم پہ تو پہلے سے تھا کہ کسی بھی وقت ایک شارٹ نوٹس پہ یہ بل جو ہے ایوان کے سامنے, سینٹ کے سامنے آ سکتا تھا. لوگ 7 بجے کی جو سب سے امپورٹنٹ فلائٹ ہوتی ہے کراچی کی, وہ لے کر 9 بجے پہنچ رہے تھے, 10:30 بجے ایوان میں. ان کو پتا تھا کہ یہ چیز سامنے آ سکتی ہے. پھر کیسے ایکسپلین کریں ہم کہ اپوزیشن کے جو 6 ممبران ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں؟ لیکن موید صاحب تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو ولید صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ایون ان کو ٹریجری بینچز کے اوپر جو آرڈر آف دا ڈے کی کاپی ہے وہ 11:30 بجے مل رہی ہے. یعنی کہ جو گیلانی صاحب نے فلور آف دی سینٹ میں بات کی ہے اس کی وہ خود بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ بالکل لاسٹ منٹ چیزوں کو موو کیا گیا. لیکن وہ کہتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے. نہیں, ایسی ہر بار یہ نہیں ہوتا. اگر آپ کو پتہ ہے ایجنڈا تیار ہے, اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو نارمل لیجسلیشن کرنی ہے, آپ کو فلاں کویسچنس کے اوپر یا کال اٹینشن نوٹس کے اوپر بات کرنی ہے, ایجنڈا پہلے سرکولیٹ کر لیا جاتا ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی امپورٹنٹ, شام کو 5-6 بجے بھی ایجنڈا آ جاتا ہے. ہم سندھ اسمبلی کے اندر لیجسلیٹ کرتے ہیں چیزوں کے اوپر. اگر روٹین میٹرز چل رہے ہیں, سینٹ کا سیشن چل رہا ہے, میں موید صاحب ایک چیز بتاؤں, تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, لاسٹ منٹ پہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب کوئی ایکسٹراڈنری سچویشن ہو جائے. لیٹس سے کہ رات کو آپ نے کابینہ کا اجلاس کیا, صبح آپ کو کسی چیز کو پاس کروانا ہے, تو نیچرلی آپ کے لیے ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کے ڈرافٹ کو یا آرڈر کو پہلے شیئر کر سکیں. لیکن جب خود ولید صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں اس بل کو آنا تھا, تو پھر مجھے بتائیے کہ وائی ڈڈ دے ہیو ٹو ویٹ ٹل دا لاسٹ منٹ. نمبر 1. نمبر 2, آپ سب کو پتہ ہے کہ منڈے کو بھی اجلاس تھا,
ट्यूसडे को भी इजलास था। अगर ये इतनी अहम कानून साजी थी जिस पे ये बड़े कंफर्टेबल थे कि इनके पास नंबर्स हैं, तो मंडे को डिबेट करा के पास करा देते, ट्यूसडे को पास करा देते। तो देयर इज़ अ रीज़न व्हाई दे ऑप्टेड फॉर फ्राइडे। और ये बिल्कुल जिस तरह खुर्रम दस्तगीर साहब बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट्री स्टाइल में ये चीज़ें की जाती हैं कि आप अपने नंबर्स को देखते हैं और जब आपको सिचुएशन नज़र आती है कि हाँ दिस इज़ द मोमेंट टू स्ट्राइक, आप उस मोमेंट पे स्ट्राइक करते हैं। मैं समझता हूँ आप इस तासुर को डिनाई कर रहे हैं कि जो 6 मेंबरान जो हैं जिनका 3-4 मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ है, इनकी किसी न किसी लेवल पे हुकूमत के किसी इदारे से इक्वेशन थी, इस वजह से नहीं है, गुम हो गए। खुर्रम दस्तगीर साहब ने बताया कि नुसरत सादिक साहिबा जो हैं वो बड़े अरसे से बीमार हैं और पाकिस्तान से बाहर इलाज करा रही हैं, तो उनकी तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मिली अवामी पार्टी आप मुझे बताइए मोहित साहब, चलें कहीं कोइंसिडेंस 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3-4 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और वलीद साहब ने ये भी कह दिया कि हमारे अपने सेनेटर्स ने उनको कहा है कि पार्टी की तरफ से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि यू हैव टू बी देयर इन दी अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रही है। मैं समझता हूँ फेयर प्ले, ट्रांसपेरेंसी और रीजनेबल अप्रोच ये होती है कि अगर आपको कानून साजी करनी है, आपके पास नंबर्स हैं, तो आप चीज़ों के ऊपर प्रॉपर डिबेट करा के कर लेते, प्रायर नोटिस देते। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आपकी दलील जो वक्फे से पहले आपने दी है, आपके आर्गुमेंट को अगर खोला जाए तो फिर क्या आप ये कह रहे हैं कि जो 6 मेंबरान नहीं आए अपोजिशन की 3 जमातों के, इनकी आपके साथ या कहीं किसी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी, इक्वेशन थी, जिसके नतीजे में ये चाहते थे कि हुकूमत कामयाब हो जाए, इसलिए नहीं आए? आपकी बात से तो यही लगता है ना, आप कहते सबको पता था, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी, हदायत दी जा चुकी थी, लोगों को मालूम था, तो फिर इसका क्या मतलब है? जी, बकौल पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर्स के ये तो बिल्कुल मैं वही दोहरा रहा हूँ कि उनको तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी। मैं PMLN के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि उनके मेरे जो कॉलीग्स थे उनसे मेरी मुलाकात उन हालात में नहीं हुई थी। लेकिन ये भी मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जी बच्चे को पता था कि ये बिल किसी भी दिन आ सकता है। सो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होती या ना होती, अगर इनका ये मिशन था और इन्होंने कहा हुआ था अपोजिशन वालों ने कि, और ये मुश्तरका अपोजिशन सो कॉल्ड जो है कि जी हमने इस बिल को नहीं कामयाब होने देना। बाय द वे ये बिल मेरे हाथ में है इधर, मैं चाहूँगा अगर इस पर कभी डिबेट हो, अभी हो या बाद में हो, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे इतना ये मुबालगा आराई कर रहे हैं कि जी इसको पता नहीं मादर पे दर आज़ाद कर दिया स्टेट बैंक को। इसकी बहुत सारी तफसील यहाँ मौजूद है, मैं पढ़ के आया हूँ, वो तो ऐसी बात कोई नहीं है। लेकिन जब इन्होंने तय किया हुआ था कि हमने इसको नहीं पास होने देना, वो सही हो या दुरुस्त हो, सही हो या गलत हो, तो फिर क्या वजह है? मतलब आपका जो इल्जाम है, एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टी, शुक्रिया अदा कर रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, आखिर कोई दलील तो देना, कोई हमें समझा तो देना कि आपके आर्गुमेंट का मतलब क्या है। कायदे ऐवान जी, देखिए जी, कायदे ऐवान ने कहा है कि जी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो उस दिन नहीं आए, बिकॉज मैं खुद भी वहाँ, मैं भी एक्चुअली सुबह 7 बजे की फ्लाइट पे ही बुक्ड था, लेकिन मेरा काम क्योंकि कराची में मुकम्मल होगा, मैं 1 रात पहले आ गया। वहाँ मुझे पता लगा, क्योंकि 1-2 और साथी उस फ्लाइट पे थे, रात की फ्लाइट पे 1 रात पहले की, कि हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो बाय रोड कलात से आ रहे हैं, वो जो प्रिंस उमर हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जब आने की नीयत है तो फिर आते हैं लोग। मैं इस पे कोई, मैं तो सिर्फ कयास आराई कर सकता हूँ। देखें, नूर रब्बानी खर साहब का इंतकाल, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, नूर रब्बानी खर साहब का इंतकाल मंडे को हुआ था, और ये कहना कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब फ्राइडे को नहीं आना चाहे उसकी वजह से, या उसमें फंसे हुए थे, या उसमें उनकी कोई फर्ज अदा करना था, ये बड़ी मेरे लिए तो मेरे से समझ से बालातर बात है। तो मैं तो कंजेक्चर, आई थिंक यू हैव अ स्ट्रांग आर्गुमेंट। अफजल रुके मेरे साथ, यू हैव अ स्ट्रांग आर्गुमेंट। अगर दानिस्ता तौर पे क्यों नहीं आया, आई डोंट नो। वफात अगर मंडे को हुई थी, उनकी रहलत अगर मंडे को हुई थी, तो फ्राइडे का बात आर्गुमेंट में वजन नहीं है। मेरे साथ रहें खुर्रम दस्तगीर साहब, किस्सा मुख्तसर, हमने तकरीबन खासी इस पे 20 मिनट से ज्यादा बहस कर ली। ये जो कुछ हुआ, इसके बाद ऑपोजिशन की जमातों के अंदर अपने ऊपर एहतमाद, ट्रस्ट, खुद एहतमादी भला कैसे हो सकती है? जब भी ऐसा मौका आया गुज़िश्ता 3.5 बरस में, तो अपोजिशन की जमातों के अंदर दरारें पड़ जाती हैं, कुछ लोग उन्हें छोड़ देते हैं, उसके बाद बहस होती है मीडिया में कि एंडलेसली उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। इससे तो यही पता चलता है कि जहां हुकूमत के अंदर मसले हैं, वहां अपोजिशन की जमातें भी इस हुकूमत के खिलाफ इकट्ठी नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल इकट्ठी हैं। आप वो 42 लोग क्यों भूल जाते हैं जो वहां मौजूद थे? और ये बड़ा रेयर केस है, कम से कम मेरी मेमोरी में तो नहीं है कि सेनेट के चेयरमैन को अपना कास्टिंग वोट कास्ट करना पड़ गया हो
किसी भी लेजिस्लेशन के मामले में ये बहुत ही गैर मामूली बात है। तो ये वहाँ बहुत हमारे अपोजिशन के अरकान मौजूद भी थे, और अगर ये समझते हैं, मैं फिर कहता हूँ कि स्टेट बैंक को हुकूमत से मुकम्मल तौर पे काट कर उसका एक अलग जजीरा बना दिया गया है जो कि बैनुल-अक़वामी इदारों को जवाबदेह है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को जवाबदेह है नहीं रहा, तो फिर ये कोई किसी भी किस्म की विक्ट्री तो हो ही नहीं सकती ना। देखिए जो इश्यूज हैं उस बिल में 3-4 बड़े सीरियस इश्यूज हैं, लेकिन मेनली जो खुलासा लेकिन इसी नुक्ते को सेनेटर वलीद ने चैलेंज किया लहराते हुए बिल को। उन्होंने कहा कि इस बिल में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कुछ आप फरमा रहे हैं, ऑपोजिशन फरमा रही है। उन्होंने कहा क्या है इसमें बताएं, तो आप बताएं जरा, फिर उसके बाद वलीद साहब उसको एक्सप्लेन। देखिए मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क की जो मौशी पॉलिसी है उसके दो बाजू हैं। एक बाजू है मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें इंटरेस्ट रेट डिसाइड होना है, जो उनकी करेंसी है उसकी कीमत डिसाइड होनी है, बैंकों की पॉलिसी डिसाइड होनी है, और दूसरा बाजू जो है वो बाजू है फिस्कल पॉलिसी का, टैक्सेशन का, एक्सपेंडिचर का, डेवलपमेंट का, जो दूसरे इश्यूज हैं। अब ये जो बिल है इसने हुकूमत पाकिस्तान का जो मालियाती पॉलिसी का बाजू है वो काट दिया है। जो वो बॉडी जो हुकूमत की है, जो पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट करती है, उससे काट दिया। और किस तरह काटा है? मतलब जो एक मेन मैकेनिज्म था मॉनेटरी पॉलिसी को का फैसला करने का, उसे कहते थे मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी बोर्ड, वो इस लेजिस्लेशन में खत्म ही कर दिया गया है कि ये नहीं हो सकता। दूसरी बात ये, और बड़ी अजीब बात है जिसको हमने बाद में अब ये जब आने वाले दिनों में इस पर मजीद इश्यूज उठेंगे, कि अगर आपने स्टेट बैंक के बारे में अगर मुस्तकबिल में कानून साजी करनी है तो आपको पहले स्टेट बैंक से पूछना पड़ेगा कि भाई हम आपके लिए ये कानून साजी करने जा रहे हैं, तो क्या हम ये कर लें? अब मैं बतौर अवाम, पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे के, इसको बहुत ही मुज़िर और मज़मूम समझता हूं कि पाकिस्तान की पार्लियामान को किसी ज़ैली इदारे से इजाजत लेनी पड़े लेजिस्लेशन करने से पहले। तो ये भी जो एक इशू था वो आपसे छीन लिया गया। तीसरा जो इशू था कि स्टेट बैंक बाउंड था इससे पहले के कानून में कि वो साल में 4 दफा रिपोर्ट करेगा पार्लियामान को, हर क्वार्टर की रिपोर्ट और फिर एक एनुअल रिपोर्ट। वो उसको काट के जो है वो 4 से 2 कर दिया गया कि जी एक 6 महीने बाद रिपोर्ट आएगी और एक एनुअल रिपोर्ट उनकी आती है वो आएगी। तो पार्लियामान के बारे में उनकी जो रिपोर्टिंग है उसमें भी जो कमी कर दी है। अगला जो इशू है वो ये है, और वो ये बहुत ही गंभीर है। 4 नुक्ते हो गए सेनेटर वलीद के जवाब देने के। जी आगे सुनिए जी, आगे सुनिए। अगला इशू ये है कि स्टेट बैंक ये फैसला करेगा कि जनाब किसी भी बैनुल-अक़वामी इदारे को इंफॉर्मेशन देने का जो सारा मामला है वो स्टेट बैंक को अब उस मामले में पाकिस्तान की हुकूमत से इजाजत लेने का मजाज नहीं रहा, वो खुद ही ये फैसला करेंगे। तो लिहाजा अगर उनकी मर्जी है तो वो IMF को या कोई भी और इदारा है उसको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उनको हुकूमत का इंफॉर्मेशन के मामले में। और ये इशू उठाए, मैं इसके ऊपर मिसाल देने लगा हूं कि IMF की ये डिमांड थी कॉन्स्टेंटली कि पाकिस्तान का जो CPEC के तहत चाइना के जो सारे मामलात हैं वो उनके सामने खोले जाएं, जो कि चाइना की तरफ से ये कंडीशन थी कि इसको 2 रियासतों के दरमियान जो है वो एक मख्फी रखा जाएगा। उनका अपना कॉन्फिडेंशियल इशू है, लेकिन वो फिर इस हुकूमत ने जब IMF से डील की तो वो खोला गया। आखिरी बात ये है कि जी इसके अंदर कहा गया कि जी स्टेट बैंक से हम बोरोइंग नहीं करेंगे। ऑलरेडी इस हुकूमत ने पिछले 2 साल से स्टेट बैंक से बोरोइंग नहीं की, लेकिन पाकिस्तान की जो मनी सप्लाई है, अफराते ज़र M2 उसको बोलते हैं, वो ऑलरेडी 17 से 18% है, क्योंकि हुकूमत प्राइवेट बैंकों से बिला रोको टोक बेशुमार और तबाहकुन बोरोइंग कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि महंगाई भी 13% के करीब है, मनी सप्लाई 18% के करीब है, और इस हुकूमत ने जो कर्जे लिए अपने आप रुकिए ना, जरा रुकिए, इसका जवाब लेने दीजिए मुझे जरा सर, रुकिए ना खुरम भाई, खुरम साहब प्लीज। सेनेटर वलीद, आपने ये चैलेंज किया था कि इसमें ऐसा क्या है, आपने लहरा के कहा कि इस बिल में क्या है। खुरम दस्तगीर साहब ने कुछ 6 नुकात उस पर रखे हैं और सारे ही बड़े खतरनाक लग रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में उन्होंने जिस चीज़ के ऊपर बात की है उसको जहाँ पे वो है उस पर कहीं ज़्यादा
اردو میں کہتے ہیں مبالغہ آرائی یا اس کو ایگزیجریٹ جو ہے وہ کیا ہے. بائی دا وے 2015 میں ویسے 1956 سے جب سے یہ ایکٹ بنا ہے اس میں جو بنیادی تبدیلیاں آئی ہیں وہ 1994 میں آئی ہیں, 1997 میں آئی ہیں جو کہ نواز شریف دور تھا, 2012 میں آئے ہیں جو PPP کا دور تھا, اور 2015 میں آئی ہیں. اور بائی دا وے 2015 میں پہلی دفعہ مانیٹری پالیسی کمیٹی MPC کا جو ہے وہ اسی قانون میں ترمیم کر کے جو ہے وہ بنیاد اس کی رکھی گئی تھی کہ تاکہ ایک خود مختاری ہو اور ایک انڈیپینڈنٹ باڈی جو ہے وہ آپ کی مانیٹری پالیسی کے جو ریٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں ان تک جو ہے اپنی آزادی رکھتا ہو. اب یہ جو کہہ رہے ہیں انہوں نے مثال کے طور پہ ایک بات کی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان فائنینشیل معاملات کی انفارمیشن بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو دے سکتا ہے. فار انسٹنس چین اور پاکستان کے درمیان جو بائی لیٹرل ایگریمنٹس میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں, وہ آپ بھی ڈال دیں اس پہ, لیکن وہ یہ اس پہ کوئی جواب تو دے دیں کم از کم کہ چین اور پاکستان کے جو بائی لیٹرل کسی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹرانزیکشن, کسی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ جو کانفیڈینشیل ہے, G2G کانٹریکٹ کی کوئی ڈیٹیل اسٹیٹ بینک دینے کا اختیار نہیں رکھتا. یہ میں آپ کو واضح طور پہ عرض کر رہا ہوں, ایسی کوئی چیز اس بل کے اندر نہیں ہے. یس اس میں خود مختاری اور آزادی کی بات ہے, اس کے ساتھ سوال ریز کرنا چاہ رہے ہیں, احتساب کی بات بھی ہے, ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی اس کے اندر موجود ہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ یس گورنمنٹ بورنگ اس میں ایک سب سے اہم ستون اس کا یہ ہے کہ سیاستدان اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کر سکیں. جی مرتضی وہاب. ولید صاحب میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. پوچھیں. ولید صاحب, پاکستان کا سب سے بڑا طاقتور سوورن ادارہ پاکستان کا پارلیمان ہے, اور کوئی شخص کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, کوئی ادارہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, وہ پارلیمان کے سامنے اس کو سر جھکانا پڑتا ہے اور اس کی کارروائی کو, اس کے کام کو پارلیمان اسکروٹنائز کر سکتا ہے. وائی؟ بیکاز اٹ از دی کسٹوڈین آف دی پاور ریپوز بائی دا پیپل آف پاکستان. کیا اس امینڈمنٹ کے بعد وہ پارلیمان کو سپرویژن کا, اوور ویو کا, اسٹیٹ بینک کی تمام کام کے دیکھنے کا اختیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل جی, خرم صاحب نے تو اس بات کا خود اعتراف کیا کہ جی بجائے سال میں 4 دفعہ رپورٹ دینے کے وہ 2 دفعہ رپورٹ دے گا اور پھر سالانہ رپورٹ بھی دے گا. تو ظاہر ہے وہ اختیار تو یہاں موجود ہے. ویسے وہ 4 دفعہ, میں تھوڑے سے افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ 4 دفعہ دے یا 2 دفعہ دے یا 3 دفعہ دے یا 1 دفعہ دے, مجھے بھی اس بات کے اوپر میں بھی چاہوں گا ایک گنتی رکھوں کہ کتنے ہمارے پارلیمان کے ممبران نے پڑھا اور پڑھنے کی زحمت کی اس کو, یا سمجھ بھی سکے اس کو. وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو خرم صاحب نے کہا کہ جی قانون سازی اگر کرنے کے لیے, اینول رپورٹ کچھ اور ہوتی ہے, کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اوپر قانون سازی کرنے کے لیے اگر پارلیمان کو اسٹیٹ بینک کی اجازت لینے کی ضرورت ہے, مجھے بتائیں کون سی اس کی ایک کلاز ہے, میں پڑھ کے بتاؤں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسی کوئی چیز ہو, اور اگر ہو تو وہ آئین کی روح سے کسی موضوع کے اوپر قانون سازی کرنے سے پہلے کسی کی اجازت نہیں چاہیے جو ہے پاکستان کے پارلیمان کو یا صوبائی اسمبلی کو, ڈیپینڈنگ کہ وہ کون سا اختیار ہے اور آئین کے کس حصے میں. اگر آپ کی اجازت ہو ایسی کوئی بات نہیں. جی پڑھیں. میں بریک لے لوں خرم صاحب, اس کے بعد آپ پڑھ کے سنا دیں. بالکل آپ اپنی لائنیں تیار رکھیں, میں بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خرم دستگیر صاحب پڑھ کے بتانا پائیں گے کہ اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے, جو بل ہے, اس کے اندر کہاں پر یہ چیز مینشن ہے کہ حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے پوچھنا پڑے گا قانون سازی کرنے کے لیے. ایک آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ذرا تیزی سے چلتے ہیں. وقفے سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ سینیٹر ولید اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ اس بل میں جو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے پاس ہوا ہے, قانون بنا ہے, اس میں کوئی ایسی شک نہیں ہے جہاں حکومت پاکستان کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بارے میں قانون بنانے سے پہلے اسٹیٹ بینک سے پوچھنا پڑے گا. لیکن خرم دستگیر صاحب نظر ہے کہ واقعی ایسا ہے, وہ اس کو پڑھ کے سنانا چاہتے ہیں. خرم دستگیر صاحب پڑھیں, ذرا پڑھ کے سنائیں. جی, سیکشن 46B ہے اس کا جو لیجسلیشن اب کل سینٹ میں تھرو ہوئی ہے, اس کا سب سیکشن 8 ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ دا بینک شیل بی کنسلٹڈ ایکس اینٹے آن اینی پروپوزڈ لیجسلیٹو ایکٹ ریلیٹڈ ٹو دا بینک. ولید صاحب لاطینی زبان سمجھتے ہیں, کچھ قانون کے باہر ہیں. ایکس اینٹے کا مطلب ہے ان. ولید صاحب یہ تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسا کہ خرم دستگیر صاحب نے کہا, بڑی سادہ سی انگریزی ہے.
جی خرم جی ولی سینڈر ولی جی وہ کہہ رہے ہیں، میں اردو ترجمہ کر دیتا ہوں، اگر کوئی بل متعارف کرائے گی وفاقی حکومت پارلیمان میں جس میں بینک کی کسی جو فرض کی ادائیگی ہے اس کے بارے میں کوئی اثر پڑتا ہو تو بینک سے اس کے بارے میں مشورہ کر لے گی، اس کی اجازت لینے کی بات کہیں نہیں ہوئی، کنسلٹ کر لے گی، کو ہو سکتا ہے اس کی نوک پلک میں اس کی ڈرافٹنگ میں جو ہے فرق کیا ہے؟ میں اور ولید صاحب دونوں پارلیمان کنسلٹیشن کا مطلب قانون سازی کے دوران کنسلٹ کر سکتے ہیں، پہلے کنسلٹ نہیں کر سکتے۔ سر ایک منٹ، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک ولید بھائی دیکھیں پارلیمنٹ، آپ کہہ رہا ہوں نا جی خرم صاحب، آپ اور میں ہم دونوں پرائیویٹ ممبرز ہیں، میں سینٹ میں ایک بل لے آتا ہوں اس کے بارے میں، آپ نیشنل اسمبلی میں لے آئیں، آپ اور میں تو پابندی نہیں ہے اس کے، ہم پرائیویٹ ممبرز ہیں نا، آپ لے آئیں بل، میں لے آتا ہوں بل، ہم کو تو کنسلٹ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، بہرحال اجازت نہیں چاہیے، کسی قسم کی اجازت نہیں چاہیے، مشورہ کرنے کی، مشورہ کر لیں اس سے۔ پارلیمنٹ which may have a bearing on the functions of the bank، یہ میرے اور آپ کے اوپر بل باؤنڈ نہیں کر رہا، یہ فیڈرل گورنمنٹ کو باؤنڈ کر رہا ہے کہ اگر آپ اسٹیٹ بینک کے بارے میں کوئی ایسا بل لے کر آئیں گے تو آپ لے آئیں بل انٹروڈکشن۔ نہیں ایک مویت صاحب میں میری سمپل گزارش ہے کہ قانونی اعتبار سے آپ پارلیمان کے اوپر لیجسلیٹ کرتے ہوئے کوئی فیٹر نہیں لگا سکتے، یہ پارلیمان کی کمپلیٹ ایبسولوٹ اتھارٹی ہے کہ وہ لیجسلیٹ کرے، تو اگر اس کو لیجسلیٹ کرنے سے پہلے آپ سے کنسلٹ کرنا پڑے گا تو آپ اس کی سوورینٹی کے اوپر فیٹرز لگا رہے ہیں، آپ امپیڈمنٹس کریٹ کر رہے ہیں۔ اٹ از دی ایبسولوٹ رائٹ آف دا پارلیمنٹ آف پاکستان ٹو لیجسلیٹ ود ان اٹس کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ، تو آپ کیسے وہ فیٹرز امپوز کر سکتے ہیں کہ میں جو سوورن پارلیمنٹ ہوں میں اسٹیٹ بینک سے پوچھ کے قانون سازی کروں گا؟ یہ تو ایک کمپلیٹ ریسٹرکشن ہے آن دا رائٹ آف پارلیمنٹس لیجسلیشن۔ سر ولی یہ تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے خرم دستگیر صاحب نے کہا ہے کہ اس قانون کی روشنی میں مشورہ کر لیں، مطلب پہلے سے مشورہ کر لیں، آپ قانون سازی کرنا چاہ رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے بارے میں جو آپ کا ذکر کر رہا ہے، اجازت لینے کی بات تو نہیں، نہیں تو اگر اسٹیٹ بینک مشورے میں کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ اپنی نیگیٹو اوپینین دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کو مسترد کر دیں۔ نے پاکستان کا یہ حال کیا ہے، اگر اس کو نہیں ماننا، یہ تو یہاں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ کنسلٹ کریں اور وہ کنسلٹیشن بائنڈنگ ہے، وہ کنسلٹیشن وہ مشورہ جو ہے اس کے پابند ہے، اس مشورے کو مسترد کر دیں، وہ کہیں آپ نہیں کر سکتے، وہ جرات کریں گے وہ کہنے کی کر کے تو دیکھیں۔ نہیں اب سینیٹر صاحب بتا دیں ناظرین کو، خرم صاحب بیسیکلی ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ بائنڈنگ نہیں ہے، مشورہ کرنا ہے، پوچھنا ہے، لیکن بائنڈنگ نہیں ہے، رد ہو سکتا ہے۔ جی آپ کو معلوم ہے اسٹیٹ بینک لفظ کنسلٹیشن کو انٹرپریٹ کر چکا ہے، کنسلٹیشن مینز میننگ فل اینڈ سبسٹینٹیو، اور یہ بات یہ ہے فیڈرل گورنمنٹ جو کہ ایک سوورن پارٹ ہے آئین کے تحت، اس کا کیا کام ہے کہ وہ لیجسلیشن سے پہلے اپنے ایک ذیلی ادارے سے کنسلٹ کرے کہ جناب ہم آپ کے بارے میں یہ قانون بنانے لگے ہیں؟ بھئی یہ تو میرا اور سینیٹر صاحب کا کام ہے نا کہ جب ہمارے سامنے قانون آ جائے تو ہم بلال اسٹیٹ بینک کو کہ اچھا جی آپ کی اس بارے میں کوئی رائے ہے، لیکن یہ جو پرائر کنسلٹیشن ہے اس پہ میرا سخت ترین اعتراض ہے کہ پاکستان کے منتخب نمائندوں کا جو حق ہے قانون سازی کا وہ ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے اسٹیٹ بینک کو اسی جو سیکشن ہے 46B اس میں بہت ساری چیزیں ڈال دی ہیں کہ جناب اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کسی بھی اینٹی کے ساتھ جو ہے اگریمنٹ کر سکتا ہے، بہت سارے ایشوز ہیں۔ اور آخری بات جو ڈاکٹر صاحب جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے اسی قانون کا آپ کی ریزرویشن آگے ایک بہت اور امپورٹنٹ جس نے NRO دیا ہے، نہیں 52A بھی بہت ہی زہریلا ہے، جس میں اسٹیٹ بینک کے تمام افسران کو، گورنر کو کسی بھی قانونی چارہ جوئی سے استثناء دے دیا گیا ہے، جس کو عرف عام میں NRO کہتے ہیں۔ 52A جو ہے عمران خان صاحب نے اسٹیٹ بینک کو ایک بلینکٹ NRO پکڑا دیا ہے کہ جناب آپ جو مرضی کریں، آپ کے اوپر قانون آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔
خرم صاحب یہ تو آپ امید کر سکتے ہیں کہ جب آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تو آپ ان قوانین جو ہے اس کو رد کر دیں گے, اسے کالعدم قرار دیں گے, اس قانون کو تبدیل کر دیں گے. ایک اور اہم ایشو ہے سرنڈر ولید صاحب, اب میں مسلسل اخباروں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چین سے, قازقستان سے اور روس سے $5 بلین جو ہے مزید ریز کر رہی ہے, آپ کی حکومت ریز کرنا چاہ رہی ہے مختلف وجوہات سے. وہیں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس وقت جو بیلنس پیمنٹ پرابلم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سپتمبر 2022 میں جب یہ فنڈ کی IMF کی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام ختم ہوگا تو پاکستان کو ایک بار پھر IMF کے ایک نئے پروگرام میں جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس پہ آپ کا کیا رد عمل؟ میں اس کا جواب ضرور دوں گا, لیکن یہ آخری بات جو انہوں نے کی ہے نا آرٹیکل 52A والی, یہ کوئی سینکڑوں قوانین ہے اور ہر ریگولیٹر کے قانون میں یہ موجود ہے کہ پروٹیکشن ہے اس کے افسروں کو اگر وہ نیک نیتی سے کام کریں اور ایمانداری سے کریں. میلافائڈی انٹینٹ اور بیڈ فیتھ سے کوئی چیز جو ہے اس کو پروٹیکشن نہیں ملی ہوئی, اور یہ سینکڑوں قوانین میں اسی قسم کی شکیں موجود ہیں. آپ پیمرا کا قانون لے لیں, نیپرا کا قانون لے لیں, SECP کا قانون لے لیں, نہیں سر آپ یہ لینڈ ایکوزیشن کا قانون لیں, سینکڑوں قوانین ہیں. یہ نیا 52A کیوں ڈالا گیا ہے؟ کیا وجہ تھی اس کو ڈالنے کی؟ جب پہلا قانون میں 1956 سے چل رہا تھا تو یہ 52 کے 2 پیراگراف ڈالنے کی کیا ضرورت؟ کوئی نیک نیتی سے اپنا کام کرنا چاہے, کوئی ایمانداری سے ملک کے اندر مہنگائی کو روکنا چاہے, جو کہ سب سے پہلا فنکشن اسٹیٹ بینک کا بتایا ہے کہ اس کو انفلیشن کو روکنا ہے, فائنینشیل سٹیبلٹی لانی ہے, پرائس سٹیبلٹی لانی ہے. اگر وہ اس کا کام یہ ہے اور وہ نیک نیتی سے کوئی کام کرے تو نیک نیتی سے کوئی کام کرے تو نیک نیتی سے کوئی کام کرے, اس کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور بھائی ابھی تو یہ قانون بنا ہی نہیں ہے, تو پھر جب بنے گا تو آپ تب اس کو احتساب کیجئے گا, اور آپ جتنا مرضی چاہیں, آپ جتنی مرضی مرتبہ بلانا چاہیں آپ اس کو پارلیمنٹ میں بلا سکتے ہیں. اینی نمبر آف ٹائم یو کین سمن اینی آفیشل, یہ لکھا ہوا ہے اس قانون کے اندر. بہرحال جی ڈاکٹر صاحب میں نے یہ بات نہیں پڑھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ قرضے لے رہے ہیں کسی اور ملکوں سے, میں نے یہ بات نہیں پڑھی تو میں تب سے ایک منٹ ولید صاحب, ایک میں نہیں, لیکن کم از کم خودکشی کا مشورہ تو دے سکتے ہیں جنہوں نے دعوے کیے خبر ہے میرے ہاتھ میں کہ خودکشی کر لیں گے, قرضے نہیں لیں گے. یہ نیوز اخبار کی خبر ہے کہ پاکستان ٹو سیک لونز فرام رشیا, چائنا, قازقستان $5 بلین کے. چلے 700 ارب کے قرضے لے چکے ہیں تو پاکستان, اور آلریڈی 35.1 بلین کا فورن لون اس حکومت لے چکی ہے, اوور اینڈ ابو ایوری تھنگ ایلس. اگر یہ $5 ارب مزید لینے جا رہے ہیں تو پاکستان صرف اس حکومت اور وہ 78% پچھلے قرضوں کو اتارنے میں لگتے ہیں. انہوں نے فورن جی وہ کیا آپ کے خیال میں پچھلی حکومتوں کے قرضے نہیں اتارے؟ ہم نے بھی تو اتارے. یہ کون سا نیا کریڈٹ ہے کہ جی ہم تو ہم بھی 80% آپ کے قرضے ہی اتار رہے ہیں. نہیں سر, نہیں, میں 80% ہمارے وہ قرضے پچھلی حکومتوں کے قرضوں پر چلے جاتے ہیں. یہ آپ کے ناظرین کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کے نمبرز آتے ہیں یہ نیٹ نمبرز ہیں. پچھلے قرضے اتار کے جو ایڈیشنل قرضے حکومتیں لیتی ہیں وہ نمبر آتا ہے, وہ 20 بڑی دیر سے مرتضیٰ وہاب صاحب اس ڈسکشن میں آنا چاہ رہے ہیں. 20,700 ارب انہوں نے ایکسٹرا عموماً اسٹوڈیو میں جو ہوتا ہے اس کو ایج ہوتا ہے, لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ اسٹوڈیو والے کو بولنے کا موقع نہیں مل رہا. ذرا رکیں جی مرتضیٰ وہاب صاحب جلدی سے. میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں ایک فیصلہ دے چکی ہے جس کے تحت انہوں نے خود کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اختیارات کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی. اور میں بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ اس کے اندر جو جھگڑا تھا وہ تھا CCI جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے, اور پارلیمان کہ کیا پارلیمان لیجسلیٹ کرنے سے پہلے CCI سے اجازت لینا اس کے لیے لازم ہے یا نہیں. اور ثاقب نثار صاحب کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جس میں انہوں نے کہا کہ پارلیمان کو لیجسلیٹ کرنے سے پہلے کسی ادارے سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب CCI جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے, صوبوں کا ادارہ ہے, اس سے آپ کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ مجھے بتائیے ہاؤ ڈز اٹ میک سینس کہ آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو کہ ایک پاکستان کے اپنے قوانین کے تحت بنا ہوا ادارہ ہے, آپ پارلیمان کو کہہ رہے ہیں کہ اس اسٹیٹ بینک سے پوچھ کے آپ قانون سازی کریں. اس سے بڑا فائنینشیل سرنڈر میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے. بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب, اسی طرح سینیٹر ولید اقبال صاحب کا, خرم دستگیر صاحب کا. یہ ڈسکشن تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان اسٹیٹ بینک کا جو نیا امینڈڈ قانون آیا ہے اس کے حوالے سے, اور کیسے فیڈرل گورنمنٹ نے بہت سے کمپرومائزز کیے ہیں اپنی اتھارٹی کو, اپنی انڈیپینڈنس کو. ایسا لگتا ہے کہ وفاقی حکومت نے IMF کے انڈر پریشر جو ہے اس کو سیکریفائز کیا ہے. اس کے حوالے سے یہ بحث آپ نے دیکھی, فیصلہ یقینی طور پہ آپ کا ہے. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.